दोनों का निकाह आरब खान के कुछ दोस्तों की मौजूदगी में हो चुका था। जर्मनी को लेकर वो सीधा हवेली आया, जहाँ इसके निकाह की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। जर्मनी के हाथ अपने हाथ में थामे वो हवेली का दरवाज़ा अबूर करके अंदर आया, जहाँ ज़रफ़शान बेगम, इसकी माँ, इसकी मुंतज़िर थी। तुम दुश्मनों की लड़की ब्याह लाए हो, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो हमारे दुश्मन हैं। अम्मा, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं अभी थका हुआ हूँ। आप सुन लें, ये मेरी बीवी है और बस। आज से इसका यही हवाला है। वो जर्मनी को साथ लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। आपकी मम्मा को मैं पसंद नहीं आई शायद, वो नर्वस सी उंगलियां मोड़ते हुए बोली। आरब खुशी से सरशार था। जिस पप्पा को इसने अपने बचपन में रोते तड़पते देखा था, आज इनका बदला वो इस हवेली की बेटी से लेने वाला था। तुम बहुत अच्छी हो, पसंद आ जाओगी जैसे मुझे आ गई। आरब ने इसके बालों में गहरी सांस भरी। आरब प्लीज़, ये सब बहुत जल्दी है। सबको हवेली मेरे बारे में पता चल चुका होगा। हम तो क्या हुआ, अब तो मेरी बीवी हो, बस यही याद रखो। जल्दी नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसने जर्मनी की कमर को अपने हाथ में जकड़ा, पर आरब ने इसके लबों पर उंगली रखी। शी, तुम सिर्फ मेरी धड़कनें सुनो और तुम्हें तुम्हारी। वो जर्मनी के चेहरे पर जगह इस पर अपनी शिद्दत लुटाने लगा। जर्मनी भी इसकी पनाह में सब कुछ मिल चुकी थी। इस लड़की का भाई खामोश नहीं बैठेगा आरब। 1 महीना हुआ है अभी। जिस तरह की खामोशी है, मुझे किसी तूफान का पेश है लग रही है। ज़रफ़शान बेगम परेशानी से बोली, अम्मा चलने दे शरीकों को आग में। वैसे भी हमने अभी वलीमा नहीं किया और ना ही मेरा इरादा है, तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा इसे। इसके घर वालों को तड़पते हुए देखूंगा, जैसे मेरी फुप्पो के साथ किया था इसके चाचा ने। इसे इसी हाल में तलाक देकर भेजूंगा कि वो याद रखेंगे। वो नफरत तमेज़ लहजे में बोला। ज़मीन जो ज़रफ़शान बेगम के पास आ रही थी, दरवाजे पर ही ठिठकी। इसे लगा इसे सुनने में गलती हुई है। तो क्या बात इसके बारे में ही हो रही थी? बिल्कुल ठीक करोगे तुम। ये तुम्हारी फुप्पो बेवा ना होती तो वो इंसान इसे जान से ही मार देता। हालांकि बेटी से मेरा रिश्ता करने का सोच रही थी आप, पहले तो इन्हें अब हाँ कर दें। मेरी असली और ख़ानदानी बीवी वही लड़की होगी। ये संदेह ज़मीनी के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई। इसका प्यार, इसका रवैया, सब कुछ झूठ था, फ़रेब था। इस खुद को थामने के लिए दीवार का सहारा लिया। वो सीधा अपने कमरे में आ गई। कमरे में घुटन का एहसास बनने लगा। इसकी कहीं आंसू पलकों को बाहर तोड़ते गिरने लगे। आरो कुछ देर बाद कमरे में आया तो ठिठक कर इसे देखने लगा। लगता है तुम्हें पता चल ही गया। चलो अच्छा है, वरना मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आप इस कदर जालिम हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे इस्तेमाल ही करना था तो एक बार में मार देते। यूं पल पल अज़ियत तो ना देते, झूठी मोहब्बत का दिखावा तो ना करते। इसने आरब का गिरबान झगड़ा। मेरे गिरबान तक पहुंचने की जरूरत आइंदा मत करना। तुम्हें मार देता तो असल पल पल कैसे तड़पाता जिससे मेरे घर वाले तड़पे हैं। आरब ने दस्ती से कहते अपने गिरबान इसके हाथों से आज़ाद किया। आरब मेरे साथ ये मत करे, मैं कहाँ जाऊँगी? आप तो मुझसे प्यार करते हैं, वो ससकते हुए बोली। आरब केक लगा कर हंसा। प्यार नहीं करता था, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सब किया था। वो देखो, मैं कामयाब रहा। वो क्या है, तुम्हारे हसीन चेहरे से दिल भर चुका है मेरा। दुश्मन की बेटी कभी खानदानी बीवी नहीं बन सकती। इसने ज़रमीनी का चेहरा थोड़ी सी पकड़कर ऊंचे किया। मैं आपके पैरों में गिर जाऊंगी, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। वो पागल दीवानी सी हो रही थी। जिसको शहजादा माना था वो जालिम देव निकला। तुम्हारा वो हाल करके भेजूंगा कि वो याद रखेंगे खानों से दुश्मनी करने का अंजाम। इसने ज़रमीनी के लबों पर अपने लब रखे। ये लफ्ज़ ज़रमीनी को पहली बार जलाने लगा। वो आरब को दूर रखने की कोशिश करने लगी। जब तक मेरी बीवी हो तब तक तो मेरी ताबे रहो, मुझे सुकून दो अच्छी बीवी की तरह। वो मदहोश सा इसकी गुर्बत में बहकते हुए बोला। ज़रमीनी का पूरा जिस्म झुलसने लगा। वो नाज़ुक इक़दाम सी लड़की इसे खुद से दूर नहीं रख पा रही थी। आरब नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपनी हवेली में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं रह लूँगी, मैं घर वापस नहीं जा सकती। वो रोते हुए बोली, मगर वो जालिम बना रहा। आरब ने अपने दांत इसके लबों पर फिर गाड़े, दिल पर गाड़े। वो कबू पाने लगी, मगर आज बेरहम बना इससे अपनी गिरफ्त में जकड़ खड़ा रहा। ज़रमीनी के लिए लम्हा अजियत भरा था। वो इतने दिन इसके दिल बहलाने का सामान बनी रही। अपनी एक गलती की वजह से इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इसका महबूब मोहब्बत के मियार पर पूरा नहीं उतरा था। मेरी दूसरी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक वो नहीं आती मैं तुम्हारे हुस्न से फैज़याब हो जाता हूँ। इसकी चीखों का गला घूमते हुए इस पर काबज़ हो गया। ज़रमीनी इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा भी ना सकी। ये वो आरब खान नहीं था जिसने इससे मोहब्बत की थी। आज एक हफ्ता हो चुका था। इस हफ्ते में आरब ने इसे किसी बेजान शे की तरह इस्तेमाल किया। वो इसकी नुकरानी बनकर रह गई थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हवेली के सरदार की शादी थी।
یہ بات سب میں پھیل چکی تھی. اس کا ہر دن طلاق کے خوف میں گزر رہا تھا. ثانیہ جس سے عارف کی شادی ہونے والی تھی لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے اذیت سے اسے دیکھا. یہ لڑکی کب جائے گی حالہ کہیں اس کی نظریں بد نہ لگ جائے مجھے. ثانیہ زیر خان نہیں جمولی. اس سے پہلے زرمی نے جواب دیتی عارف اونچی آواز میں سلام کرتا لانچ میں آیا. یہ دیکھیں عارف کیسا لگ رہا ہے میرے اوپر. ثانیہ نے چھٹ سے سونے کا ہار اپنے گلے میں لگا کر دکھایا. اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ. عارف نے ایک نظر زرمینے کو دیکھتے ہوئے کہا. زرمینے مٹھیاں بیچ کر آنسو روکتی اپنے کمرے میں چلی گئی. ثانیہ اسے مزید چیزیں دکھا رہی تھی مگر وہ آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا. عارف نے کمرے میں آ کر اپنی شیروانی پہنی جو وہ شادی والے دن پہننے والا تھا. کل وہ اس کا نہیں رہتا کسی اور کا بن جاتا اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا. یہ بھیانک حقیقت زرمینے کا دل دہلا رہی تھی. زرمینے نے اذیت بڑی نظروں سے اسے دیکھا. میں اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر آپ سے نکاح کیا تھا عارف خان. میں اپنی ساری کشتیاں جلا چکی تھی. وزیر کی انتہا پر بولی تو شیروانی کے کالر درست کرتے عارف خان زادہ نے ظفریہ مسکراتے اس کے نازک سراپے کو دیکھا. ایک ماہ پہلے ہی تو وہ دشمن کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کے وجود پر اپنی مہر ثابت کی تھی. ایک ماہ تک اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے. اب وہ میں انتقام لینے کے لیے دوسری شادی کر رہا تھا پر اپنے آپ سے ہی انجان تھا کہ وہ خود بھی اس سے محبت کر بیٹھا تھا. مجھے تمہارے لیے افسوس ہے. آج رات میرے نام پر گزار لو کل طلاق مل جائے گی. وہ اسے مزید اذیت دینے کا کہا گیا تھا پر نہیں جانتا تھا وہ دوبارہ اسے دیکھنے کو ترس جائے گا کہ وہ اپنی کھوک میں عارف کی اولاد لیے اسی شام حویلی سے نکلی تھی. آج اس کی شادی تھی. اس نے زرمینے کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اپنے حوصلے پست ہوتے محسوس ہوتے. وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں گیا. رات ہو چکی تھی. مہمان بھی آہستہ سے آنا شروع ہو چکے تھے. اسے لگا زرمینے کہیں کسی کمرے میں چھپی ماتم منا رہی ہوگی. اس کا دل اس کے پاس جانے کا بے تاب تھا مگر دماغ کسی طور اس کی طرف جھکنے پر مائل نہیں تھا. عارف وہی شیروانی پہنے اب اسٹیج پر آ چکا تھا. سب کی نظریں اسی پر تھی جب وہ سنجیدہ چہرے لیے بیٹھا ہوا تھا. دل زوروں سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر چپ کروا دیا. بہت پیارے لگ رہے ہو. شکر ہے وہ لڑکی نہیں یہاں ورنہ نظر لگا دیتی. زرفشان بیگم اس کی بلائی لیتی نہیں تھک رہی تھی مگر وہ ہے کہاں آپ نے نہیں دیکھا. تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہوگی کہیں. میں نے تو شام سے نہیں دیکھا. وہ صبح سے اپنے کمرے میں سے نہیں نکلی. عارف بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا. صبح سے اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا. آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. میں خود دیکھتا ہوں. زرفشان بیگم اس سے روکتی رہی مگر وہ کسی کی ایک نہ سنتے اپنے کمرے میں گیا. وہ پہنچ کر اس نے ہر جگہ زرمینے کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی. اس نے فضل بخش کو آواز دی جاؤ جا کر اپنی بیوی جی کو ڈھونڈو حویلی میں اور حویلی کے پچھلے حصے میں بھی. وہ پریشانی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا. عارف چلو اب ثانیہ تیار ہو چکی ہے. تم یہاں کیا کر رہے ہو. مل جائے گی وہ. زرفشان بیگم اس سے بولے کہ اتنے میں فضل بخش بھی آ گیا. سردار وہ نہیں ملی. سب نے مل کر تلاش کر لیا ہے. عارف کی سانس گویا روکی. اس نے الماری میں دیکھا جہاں اس کے کپڑے موجود نہیں تھے. جانے دو چلی گئی تو مصیبت ٹلی. میری وجہ سے گئی ہے نا وہ نہ جانے کہاں ہوگی. فضل بخش ارد گرد کا تمام ایریا دیکھو. سب ملازمین کو ساتھ لے جاؤ. اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر اتار کر پھینکی اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی. کہاں جا رہے ہو عارف. سب مہمان انتظار کر رہے ہیں. اماں وہ میری بیوی ہے جو رات کی اس وقت اکیلی کہیں چلی گئی ہے. اسے کچھ ہوا تو میں خود کا معاف نہیں کر پاؤں گا. یہ شادی نہیں ہو سکتی. میرا دل اب راضی نہیں. وہ اندر دن باہر کی طرف بھاگا تاکہ اسے ڈھونڈ سکے. محبت لفظ جدائی پر ہی اس کے سینے میں دل کو دھڑکانے لگی تھی. زرفشان بیگم اس سے آوازیں دیتی رہ گئی مگر بے سودہ. زرمی نے خود کو چادر میں چھپائے ایک صفی بیگ کندھے پر ڈالے ہوئی تھی. اپنی حویلی جاتی تب بھی عارف اسے طلاق دے دیتا. اس لیے اس نے اپنی شہر میں موجود دوست سے رابطہ کیا. وہ وہیں جا رہی تھی. اب اس کا یہاں کوئی نہیں تھا. وہ بس میں چڑھ چکی تھی. نازوں میں پلی زرمینے نے کبھی اس بس کا سفر نہیں کیا. وہ کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ گئی. شام سے وہ یہیں بس اسٹیشن پر جانے کا انتظار کر رہی تھی. ابھی بس کے چلنے میں چند منٹ تھے کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی. عارف خان کے آدمی اور وہ خود ہر جگہ سے تلاش کر رہے تھے. اس کے ہاتھ پیر خوف سے کبوانے لگے. عارف بے چین سا ادھر ادھر کبھی تلاش رہا تھا. زرمینے کی کھڑکی سے اسے دیکھا. وہ اسے ڈھونڈ کر لازمی طلاق دے دیتا. اس کے اندر اس کی شادی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. اس کے آدمی اندر بس میں آ چکے تھے. زرمینے نے اپنے آپ کو چادر سے اچھی طرح سے کور کر دیا. بس کے اسٹارٹ ہونے کا شور مچا. عارف کے آدمی سرسری سا دیکھ کر نیچے اتر چکے تھے. ان دونوں کے بیچ جدائی آ چکی تھی. عارف نے اپنی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر لیا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی. آج ان دونوں کے نکاح کا دن تھا. ان دونوں کے نکاح کو 4 سال ہو چکے تھے. یہ ماہ و سال عارف نے کس قدر اذیت میں کاٹے تھے یہ وہی جانتا تھا. اسے ہر جگہ ڈھونڈا حتیٰ کہ اس کے گھر تک چلا گیا مگر وہاں سے بھی اسے ذلیل کر کے باہر نکال دیا گیا.
وہ گاڑی تیز رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ہمیشہ کی طرح گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ اس نے رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھا۔ بار بار زرمینے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ تیز رفتار کے باعث وہ سامنے سے آتی بائک کو ٹکرانے سے بچانے کے لیے گاڑی دوسری جانب موڑ گیا۔ گاڑی سیدھا پیڑ سے جا کر ٹکرائی۔ اس کا سر سیدھا ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو چکا تھا۔ زرمینے کا چہرہ جو اس کے خیال میں چھایا ہوا تھا دھندلانا ہونے لگا۔ فضل بخش گاڑی سے نکلا اور اسے فوراً سے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر نزدیکی ہسپتال لے آیا۔ وہ عارف کو گارڈ کی مدد سے اندر لے آیا تھا۔ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ نرس نے عارف کو اسٹریچر پر ڈالا۔ اتنے میں زرمینے بھی وہاں آ چکی تھی۔ فضل بخش کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، پھر اسٹریچر پر موجود عارف خان کو دیکھ کر گویا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ خون میں لت پت تھا، ہاتھ پیر بھی چوٹیں کے نشان تھے۔ نرس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ ڈاکٹر زرمینے پلیز آپ انہیں آکسیجن دیں یا نہیں، کیونکہ ان کی سانس مدم چل رہی ہے۔ میں اس پیشنٹ کا علاج نہیں کر سکتی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس شخص کو اتنے علامات دیکھ کر وہ دنگ ہو گئی۔ ڈاکٹر یہ ایمرجنسی ہے، اس وقت اسپتال میں آپ ہی موجود ہیں۔ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر راشد کو اپنے گھر سے آتے آتے 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ نرس بولی، اس کی جان بچا لیں بی بی جی، یہ ظلم نہ کریں ہمارے سردار کے ساتھ، وہ مر جائیں گے۔ یہاں سے سارے اسپتال دور ہیں، سب سے پہلے یہ مریض ہیں، ان کی جان جا سکتی ہے۔ فضل بخش نے ہاتھ جوڑ لیے۔ زرمینے نے ایک نظر اس ظالم شخص کو دیکھا۔ لوگوں کی جان بچانا اس کا پیشہ تھا۔ وہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ان کو روم میں شفٹ کریں، آکسیجن لگائیں اور ضروری زخم کا معائنہ کر کے ایکس رے مجھے دکھائیں، فاسٹ۔ اس کے حکم کا سب اپنے کاموں پر چلے گئے۔ بی بی جی، سردار نے آپ کو بہت ڈھونڈا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ زرمینے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روکا۔ بس کریں، یہ میرا کام ہے، میں ان کا ٹریٹمنٹ کر دوں گی۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہوگا تاکہ طلاق لے کر مجھے میرے گھر بھیج دیں۔ میں مزید اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ وہ روم کی طرف بڑھ گئی جہاں اسے لے کے جایا گیا تھا۔ قسمت نے انہیں ایک بار پھر سے ملا دیا تھا۔ عارف کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسپتال میں پایا۔ اس کے پاس ہی فضل بخش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے ہوش میں آتے ہی اٹھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیتے مجھے، اسی لائق تھا میں، کم سے کم 6 سے زندگی تو نہ گزارنی پڑتی۔ عارف چلایا، اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آپ ہمارے سردار ہیں، خدا آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ ہاں جانتا ہوں، موت کے منہ جانے سے پہلے میرا دل و دماغ بس زرمینے کو سوچ رہا تھا۔ اب اٹھ کر بھی سب سے پہلے وہی ذہن پہ چھائی ہوئی ہے، میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو ہاتھ میں لیا۔ سردار، وہ بی بی جی کو یہاں اسپتال میں دیکھا ہے میں نے۔ فضل بخش نے اسے سنبھالا۔ واٹ؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے لے کر چلو اس کے پاس۔ وہ بھی کرائی سے اٹھنے لگا۔ زخم بھی درد کی وجہ سے واپس بستر پر ڈل گیا۔ وہ اسپتال میں ڈاکٹر ہیں، یہاں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا علاج کرنے کے بعد سے وہ نہیں آئی۔ میں نے پہلے ان کے بارے میں ساری معلومات نکال ہے۔ وہ ابھی ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہیں۔ میں نے گارڈز 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا دی ہے تاکہ وہ ہاسٹل کے باہر ہی کھڑے رہیں۔ تو مجھے اس کے پاس لے کر چلو ابھی۔ میں اسے دیکھنے ہی لوں گا، تب تک مجھے سکون نہیں آگا۔ آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں، چلنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ مجھے اسٹک لا دو، میں مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ فضل بخش اس کی اتنے ضد کرنے پر اسے اپنے ساتھ ہاسٹل لے آئے۔ ان دونوں کا کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر زرمینے کو بلانے کا کہا۔ زرمینے جو جلد از جلد یہ شوٹ چھوڑنے کا سوچ رہی تھی، اسے دیکھ کر ٹھٹکی، لب بھیج کر وہ اس کے مقابلہ آئی۔ ریسیپشن پر موجود میم نے اسے عارف کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ بیچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ زرمینے نے ایک نظر بڑھ کر بھی اسے نہیں دیکھا، جبکہ عارف کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اتنے سال گزر گئے زرمینے، تو میرے ساتھ گھر چلو۔ گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں، آپ کے ساتھ بھاگ کر میں نے اپنا اصلی گھر بھی کھو دیا۔ وہ ذرا خند لہجے میں بولی، ہمارا گھر، ہماری حویلی، اوہ، جہاں آپ کا نئی بیوی موجود ہے، شاید اب بچے بھی ہوں۔ کیا مجھے وہاں جا کر طلاق دینے کا ارادہ ہے یا اس کی نگرانی بنانے کا؟ اس کی زبان کی تلخی سے عارف کا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے شادی نہیں کی، کر ہی نہیں سکا، کیونکہ تمہاری محبت نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا مگر تم یہاں سے چلی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا میں نے یہ سال کیسے گزارے۔ عارف نے بے قراری سے اس کے چہرے کو چھونا چاہا مگر اس نے عارف کا ہاتھ تیزی سے جھٹکا۔ عارف کے کندھے میں درد کی ٹھیس اٹھی تو وہ کراہ اٹھا۔ زرمینے لب بیچ کر رہ گئی، آنکھوں میں فکر ابھری جیسے وہ ایک لمحے میں چھپا گئی۔ آپ کے ساتھ میں اب نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی زندگی جینے دیں۔ میں آپ کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی جہاں مجھے آپ نے ذلیل کیا۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ ایک 3 سال بچہ بھاگتا ہوا اس کے گلے سے لگ گیا۔ عارف نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماما
وہ ہنسی وہ بچے معصومت سے بولا ماما، وہ زیر لب اس سے بچے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عارف کو اب دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا، وہ حیرت سے زرمینے کو دیکھنے لگا۔ سارم بیٹا آپ جاؤ، مجھے ابھی کام ہے۔ اوکے ماما، وہ بچہ فوراً سے اچھلتے ہوئے بھاگا۔ آپ کو کہیں شک تو نہیں کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ زرمینے میں ایسے سوچ بھی نہیں سکتا، تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں کیا میں نے۔ تمہیں میرے بچے کو مجھ سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ سال کیسے گزارے ہوں گے؟ اس نے میرے ساتھ گزارے۔ آپ مجھے طلاق دے دیتے تب بھی ایسے ہی ہوتا۔ میرے بچے سے دور رہیں عارف خان، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے اس کی ایک بھی سنے بغیر چلے گی۔ عارف اس کو وعدہ دیتا رہ گیا۔ زرمینے کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ کہیں وہ اس سے سارم کو نہ چھین لے۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بھی جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ زرمینے ابھی ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ عارف کے گارڈ نے سٹلا دی۔ وہ دیر کے بنا یہاں چلا آیا جہاں وہ بینچ پر بیٹھی اس سے بہت دور جانے کے لیے بیٹھی تھی۔ زرمینے، وہ ہامتے ہوئے اس تک پہنچا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے، تماشا مت بنائیں، نہ میرا نہ ہی اپنا۔ وہ دوبارہ گر آئی۔ یہ وہ زرمینے نہیں تھی جو ذرا سی بات پر سہم جاتی۔ تو مجھے معاف کر دو، میں پاگل تھا، محبت سے نظر چڑھا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اتنی دور تمہیں اس لیے لے جانے آیا ہوں تاکہ تمہیں چھوڑ دوں؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں آتا، صرف تمہارے خیال آتے ہیں۔ پر میں آپ سے محبت نہیں کرتی، پہلے کرتی تھی، جس محبت کا گلا آپ نے خود گھونٹ دیا تھا۔ میرے گھر والوں کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے پلان بنایا، مگر افسوس کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں گیا تھا ان کے پاس، معافی بھی مانگی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں صحیح سلامت لے آؤں تب ہی وہ معاف کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں زرمینے، اتنا ہی تو سارم کا ہی حال کرو۔ وہ ایسی زندگی ڈیزرو نہیں کرتا جس میں اسے احساس کمتری ہو۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا اس وقت تو اس سے مجھ سے چھین لیتے۔ عارف نے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی حالت پر ارد گرد سے گزرتے لوگ دیکھ رہے تھے۔ ماما، ہی از کرائنگ، انکل ڈو ناٹ کرائنگ۔ سارم آگے بڑھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ عارف نے اسے سینے سے کھینچ لیا۔ یہاں زرمینے کا دل پگھل گیا۔ سارم ابھی نہیں تو چند سال بعد لازمی اس سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک شرط پر چلوں گی، مجھے سب کے سامنے اپنائیں گے، اس بچے کو اپنا نام دیں گے، میں سب کے سامنے تمہیں اور سارم کو اپناؤں گا، تمہارے گھر والوں کے پیر پڑ جاؤں گا۔ وہ باقاعدہ زمین کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یہ حیران کن بات تھی کیونکہ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ ٹھیک ہے چلیں، اٹھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ بولی تو عارف خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے سارم کو گود میں اٹھایا۔ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر سارم کی خوشی اور اس کا مستقبل اس کی اپنی ذات سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ حویلی میں آئی تو اس کا استقبال کیا گیا۔ سب اس سے اچھے سے ملے۔ زرفشان بیگم کو بھی ان ماہ سال میں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا زرمینے کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب ہی انہوں نے زرمینے کو دل سے اپنانے کا فیصلہ کیا، ابھی وہ دونوں اندر آئے ہی تھے کہ باہر گاڑیوں کی آواز آئی۔ اطہر گرزدانی آندھی طوفان بنا حویلی آیا۔ عارف، ہاں سامنے آؤ۔ ہاں کہو۔ عارف جو سارم کو گود میں لیے ہوئے تھا اس کی جانب پلٹا۔ اطہر نے ایک نظر جان عزیز بہن کو دیکھا جس کی حفاظت کے بارے میں سوچ کر وہ اتنے سال تڑپ رہا تھا۔ زرمینے، میری گڑیا۔ اطہر سب کچھ بھول بھال کر زرمینے کو گلے لگا چکا تھا۔ زرمینے نہیں لالا، ڈاکٹر زرمینے۔ وہ نیم آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے ڈاکٹر بنانا اس کے بھائی کا خواب تھا۔ میں اپنی بہن کو یہاں سے لے جا رہا ہوں کیونکہ تم نے جس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اپنایا وہ ناقابل قبول تھا۔ چلو زرمینے، اطہر نے اس کا سر تھپکاتے ہوئے کہا۔ بھائی، یہ میرا بیٹا ہے سارم، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور نہ ہی اس کی پرورش اس کے باپ کے بغیر ہو سکتی ہے۔ زرمینے اس سے الگ ہوتے ہوئے، تو تم اسے یہاں چھوڑ دو، میں اس شخص سے طلاق دلوا دوں گا تمہیں۔ یہ نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تو کبھی نہیں ہوگا۔ اگر زرمینے گئی تو میں خود کو مار لوں گا۔ وہ جنید اپنی جیب سے گن نکال کر سر پر تان چکا تھا۔ تو مار لو، اطہر بولا۔ یہاں زرمینے کے دل میں چھپی محبت نے سر اٹھائے۔ نہیں عارف، پلیز گن رکھیں، وہ چہلائی۔ زرفشان بیگم بھی مستقبل کے استعمال کر رہی تھی۔ تم میرے پاس آ رہی ہو یا میں خود کو شور کر لوں؟ وہ چہلایا۔ بھائی پلیز، آپ انہیں معاف کر دیں، میں نے بھی کر دیا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ اطہر نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی قبول ہے تو ٹھیک ہے، پر عارف خان سن لو، میری بہن کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اطہر نے اسے دھمکی دی۔ عارف نے گن نیچے کیا اور عاطف سے گلے ملا۔ سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ اب زرمینے اپنے اس کمرے میں آ چکی تھی جہاں پر بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ اس نے اپنا سامان بیڈ پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ سارم کو زرفشان بیگم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تم خوش نہیں ہو؟
وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے سنجیدگی سے بیٹا دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہوں، خوشیاں کب کی مجھ سے روٹھ چکی ہیں، دیکھو میں آج بھی تمہارا ہوں، یہ جدائی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ زرمی نے اس نے زمینی کے گود میں درے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نیمی چمکی، میں منا لوں گا۔ اس نے زرمینی کے پیر چومے، پلیز اٹھے میرے پیروں سے۔ وہ گھبراہٹ سی بولی، میرا ٹھکانہ تم ہو، معاف کر دو تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ کر دیا، وہ بولی۔ اب اس کے ساتھ رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دل سے دل مر چکا ہے، میں زندہ کر دوں گا۔ عرب کی سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اس بات کا عملی ثبوت بھی دیا تھا۔ اس کے لبوں پر جگہ اور خود سپردگی کی عالمی اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ شکریہ میری جان۔ عرب اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا جو آہستہ آہستہ بھر جاتے، اس جنونی شخص سے دور نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی سارم کا مستقبل خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت اس کے زخم مدن کر دیتا۔ رات ان کے ملن پر شرمائی، اور ہر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو گھر سے بھاگ کے جاتی ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف کہانی تھی جس کا اینڈ اچھا کرنا تھا۔